बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें पाकिस्तान के लिए अच्छी ख़बरें हैं, क्योंकि जो एक नया ब्लॉक है वह आहिस्ता आहिस्ता अपना ज़ाहिर कर रहा है, अपने वजूद को मनवा रहा है, वजूद को तस्लीम करवा रहा है। और ख़ास तौर पे जो इस रीजन में कहूँगा कि साउथ एशिया रीजन में, मिडल ईस्ट में अब ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और उसमें रूस और चीन खुलकर सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान इनका इत्तेहादी है। सबसे पहले तो मैं एक ख़बर शेयर करूंगा। अफ़ग़ानिस्तान के मामले में इंडिया को एक काफ़ी मार पड़ी है, और मार इस एतबार से पड़ी है कि दिल्ली सरकार अब पछता रही है कि उसने मॉस्को में जाके खसारे का सौदा किया और उनको मॉस्को में सिफारती शिकस्त हुई है, सिफारती जंग वो हार के आए हैं और अब एक नई बहस शुरू हो चुकी है। आपको मालूम है कि मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बल्कि आलमी बैठक थी 10 मुल्कों की, जो कि ख़ास तौर पे अफ़ग़ानिस्तान के हवाले से थी। 10 मुल्कों की बड़ी बैठक जिसमें पाकिस्तान था, चीन, रूस, ईरान, वस्त एशियाई रियासतें और इंडिया को भी दावत दी गई थी। अफ़ग़ानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए थे। तो ये सब कुछ मॉस्को में, और इंडिया इस चक्कर में पहले तो मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम के तहत वो गया और उनका ख़्याल था कि उनकी जब मुलाकात होगी अफ़ग़ान तालिबान के साथ, अफ़ग़ान हुकूमत के साथ, तो वो राम कर लेंगे, लेकिन उन्हें वहाँ पे काफ़ी टफ़ टाइम मिला। अब जो असल मामला आ रहा है वो ये है कि एक तो रूस ने वहाँ पे जो ऐलान किया है, रूसी सदर ने, उसके बाद उन्होंने कहा है जी कि अफ़ग़ान तालिबान को हम दहशतगर्द तंजीमों की फ़हरिस्त से निकाल रहे हैं। और इंडिया जो है वो आपको पता ही है कि इंडिया इस वक्त खड़ा है अमेरिका के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा को इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरोप को, और इंडिया उनका फ्रंटमैन है। तो रूस ने वाज़ेह तौर पे, रूस के सदर ने इस बात का ऐलान कर दिया, क्योंकि एक बात जहन में रखिए कि जब जंग चल रही थी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सो कॉल्ड जंग जो थी वो चल रही थी, तो उस वक्त ये जो इस वक्त अफ़ग़ान हुकूमत है उसके मुतअद्दिद वज़रा जो हैं उनको दहशतगर्दों की फ़हरिस्त में डाला हुआ है। उन रहनुमाओं को, जिन रहनुमाओं के साथ पीस एग्रीमेंट किया है मुज़ाकरात करके और उनसे महफूज रास्ता लिया है अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अफ़ग़ानिस्तान से इनखला के वक्त। अब रूस और चाइना, ज़हन में रखिए चाइना इसके साथ है, वो अब इस तरफ बढ़ रहे हैं कि अब हम वो ख़ास तौर पर उसने कहा कि जी ज़ाहिर है कि पूरे अफ़ग़ानिस्तान का कंट्रोल इस वक्त तालिबान के हाथ में है और हमें उम्मीद है कि तालिबान मुस्बत माहौल को यकीनी बनाएंगे। तालिबान के बारे में हमें इत्तेफ़ाक़ राय से फ़ैसला लेना चाहिए। हम तालिबान को दहशतगर्दों की फ़हरिस्त से निकालने के फ़ैसले पर गौर करेंगे और हम इस फ़ैसले के नज़दीक पहुँच रहे हैं। ये है पुतिन का ऐलान। और उसके बाद इसको कहा जा रहा है मॉस्को फॉर्मेट, जो अफ़ग़ानिस्तान के बारे में था कि जो मॉस्को फॉर्मेट जारी हुआ है उससे अब इंडिया और ख़ास तौर पे दिल्ली सरकार, क्योंकि यहाँ पे एक उनके मास्टर प्लेयर्स आए थे यहाँ पे अफ़ग़ान तालिबान को, अफ़ग़ान हुकूमत के ओहदेदारों से मुज़ाकरात करने के लिए, और उनका ख़्याल था कि हम चंद अरब रुपए की इमदाद का लालच देंगे और वो हमारे साथ मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ उनसे ज़्यादा तेज़ निकले अफ़ग़ान ओहदेदार, नायब वज़ीर आज़म और उनकी टीम। अब मॉस्को फॉर्मेट, जिसको इंडिया के लिए ज़बरदस्त धचका करार दिया जा रहा है, वो यह है कि मॉस्को फॉर्मेट के तहत तालिबान अफ़ग़ानिस्तान में एक नई हकीकत और इस मुल्क के साथ ताल्लुकात में भी इसको मद्देनज़र रखना होगा। उसमें एक तो अफ़ग़ान हुकूमत को तस्लीम कर लिया गया है कि अफ़ग़ान हुकूमत है, उनका कंट्रोल है, अफ़ग़ान हुकूमत का एक वजूद है, कोई माने या ना माने वो कहते हैं ये तो है। अब इस जो मॉस्को फॉर्मेट है इसको इंडिया के हक़ में नहीं समझा जा रहा,
ظاہر ہے جی انڈیا کچھ اور کیا تھا، انڈیا تو کچھ گیا تھا گند ڈالنے کے لیے کہ میں جاؤں گا جو کچھ ملا لے آؤں گا، باقی گند ڈالوں گا، لیکن وہاں پہ اس کا ہو نہیں سکا، دال نہیں گلی۔ اب اس میں ماسکو فارمیٹ کے تحت ایک اور بات بھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ماسکو فارمیٹ کے بیان سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ طالبان کو حقیقی حکمران تسلیم کر لیا گیا ہے افغانستان کا۔ تو اس میں جی کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کے حقیقی حکمران تو وہ ہیں، اور اس وقت برطانیہ بھی ان سے بات چیت کر رہا ہے، امریکہ بھی کر رہا ہے، دوحہ میں بات چیت چل رہی ہے، اور امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے نمائندے جو ہیں وہ کابل کا وزٹ بھی کر چکے ہیں، ملا حسن اخوند سے ملاقاتیں کر چکے ہیں، وزیر خارجہ متقی خان سے ملاقات کر چکے ہیں۔ تو یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس لیے اب اس میں اس کو ایک تو وہ کہہ رہے ہیں اصل جو چیز ہے کہ جو باتیں ہم منوانے گئے تھے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالسلام حنفی سے اور دیگر سے، وہ کچھ بھی نہیں ملا، لہٰذا اس میں انڈیا جو ہے وہ سفارتی جنگ ہار کے وہاں سے آیا ہے۔ تو یہ ایک دھچکا لگا ہے۔ دوسری جانب جو کیا کہنا چاہیے کہ روس کے ساتھ ساتھ چائنا بھی اس میں اب آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان افغانستان کو انسانی بنیادوں پہ 5 ارب روپے کی امداد کا اعلان کر دیا ہے اس نے، اور یہ انسانی بنیادوں پر 5 ارب روپے کی امداد، خوراک اور کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ اس پہ مشتمل ہوگی، اور اس کی سپلائی بھی جلد شروع کر دی جائے گی، اور پھر PCR ٹیسٹ کی شرط جو ہے وہ ختم کر دی ہے افغانیوں کے لیے، افغان تاجروں کے لیے، اور تورخم پر 1 ماہ کا آمد کا ویزا دیا جائے گا، جبکہ تورخم بارڈر 24 گھنٹے تجارت کے لیے کھلا رہے گا۔ یہ ایک پاکستان نے خاص طور پہ اعلان کیا۔ اسی طریقے سے پاکستانی سفارت خانہ بزنس مین کو 5 سال کا ویزا دے گا۔ افغانستان سے پاکستان آنے والے پھل اور سبزیوں پر ڈیوٹی نہیں ہوگی۔ یہ مراعات پاکستان نے دے دی ہیں۔ اس طریقے سے ایک بہت بڑا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب طالبان نے کام کیا ہے، ایک طرف تو یہ ہے جو کی جا رہی ہیں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں افغان طالبان پہ، افغان حکومت پہ، دوسری جانب طالبان کافی تیز نکلے، انہوں نے ایک پیکج اناؤنس کیا جی اپنے شہریوں کے لیے۔ افغان طالبان کی حکومت نے بے روزگاری ختم کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ایک پروگرام، وہ کہتے ہیں کہ جی ہزاروں افراد کو کام کے بدلے میں گندم فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی ہے، پیسے نہیں ملیں گے، گندم ملے گی۔ اور طالبان کے مرکزی جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے اس سکیم کا اعلان کیا ہے کہ افغانستان بھر میں بڑے شہروں اور قصبوں میں یہ شروع کی جائے گی۔ صرف دارالحکومت میں 40,000 افراد کو روزگار دیا جائے گا، اور بے روزگاری سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ قدم ہے، اور مزدوروں کو سخت محنت کرنی چاہیے۔ تو یہ اپنی غربت کو قابو کرنے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور 2 مہینے کے اس پروگرام میں وہ کہتے ہیں 11,600 ٹن گندم دارالحکومت میں تقسیم کی جائے گی، اور تقریباً 55,000 ٹن ہرات، جلال آباد، قندھار، مزار شریف اور پل خمری سمیت ملک کے دیگر ملکوں میں 55,000 ٹن تقسیم کی جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنا متبادل سوچ رہے ہیں۔ کابل میں جو ہے جی کنویں کھودنا اور پہاڑوں میں خشک سالی سے نمٹنے کے لیے آبی گزرگاہوں میں برف کے لیے ٹیرس بنانا بھی شامل ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ یہ ایک پلان لے کے آئے ہیں۔ اب آتے ہیں روس اور چین، صرف اتنا ہی نہیں کر رہے بلکہ روس اور چین امریکہ کو ادروائز بھی تھوڑا سا کر رہے ہیں، ٹائٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماسکو نے اپنی حفاظت کے لیے دنیا کا جدید ترین دفاعی نظام جو ہے وہ نصب کر لیا ہے، اور اب ماسکو جو دارالحکومت ہے روس کا، اس پہ میرا خیال ہے جو امریکہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ اب اس پہ ماسکو میں حملہ کرنا کوئی 0% چانس بھی نہیں ہے، کیونکہ ماسکو میں جو جدید ترین دفاعی نظام ہے S-500 وہ نصب کر دیا گیا ہے،
اور روس کے وزارت دفاع نے خاص طور پہ اس کے بارے میں اعلان بھی کر دیا ہے، اور یہ S-500 میزائل دفاعی نظام آپریشنل کر دیا گیا ہے۔ اور دفاعی نظام کی جو پہلی ریجمنٹ ہے جی دارالحکومت ماسکو کی فضائی حدود کی حفاظت کے لیے ایک فوجی یونٹ کو فراہم کر دی گئی ہے، اور دوسری ریجمنٹ 2022 کی 6 ماہی کے دوران فوجیوں کے حوالے کی جائے گی۔ S-500 پہلے تو S-400 تھا، یہ اس سے بھی لیٹسٹ ہے جی، اور S-400 دفاعی نظام جو ہے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ انڈیا کو بھی امریکہ ڈنڈا دیے ہوئے روکا ہوا ہے اس نے کہ اگر آپ نے S-400 لیا تو ہماری طرف سے جواب۔ ترکی کے ساتھ بھی اسی وجہ سے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں، ترکی کو بھی وہ نہیں لینے دے رہا، اور اسی طریقے سے جتنے بھی اتحادی ممالک ہیں یا اس کے سمجھے جاتے ہیں وہ امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ میری دسترس میں رہیں، ان کو وہ S-400 نہیں لینے دے رہا، جبکہ روس S-500 دفاعی نظام بنا چکا ہے، اور امریکہ کی واشنگٹن پینٹاگون کی نیندیں واقعتاً حرام ہو چکی ہیں۔ S-500 جو فضائی دفاعی نظام کی پہلی ریجمنٹ ہے، ایک یونٹ کے ساتھ سروس میں داخل ہوئی جس کی جنگی ذمہ داری دارالحکومت کی فضائی حدود کی حفاظت ہے۔ اب امریکہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ روس نے دنیا کے سب سے طاقتور فضائی دفاعی نظام S-500 کا کامیاب تجربہ کر کے امریکہ کو پریشان کر دیا ہے، امریکہ کی نیندیں اڑا دی ہیں، یہ امریکہ خود کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ اور جبکہ روس کے وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے کہ S-500 کے میزائل سسٹم نے جی کیپٹن یار رینج کی تربیتی مشق زون میں اپنی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی تیز رفتار جو بیلسٹک میزائل تھے ان کو بھی نشانہ بنا کے فضا میں ہی ختم کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ S-500 کا متبادل اس وقت دنیا کے پاس موجود نہیں ہے جو میزائلوں کو پوری بلندی اور رفتار سے روک سکے۔ یہ ایک ایسا دفاعی نظام روس نے لگایا ہے۔ پھر روس اور چین کی مشترکہ جو ہیں وہ مشقیں باقاعدہ طور پہ اب نظر آ رہی ہیں، اور چین روس کی بحریہ کا پہلی بار بحر اوقیانوس کے مغربی حصے میں مشترکہ گشت انہوں نے کیا ہے، یعنی فوجی بحری بیڑوں نے مشترکہ گشت کیا ہے، اور مغربی حصے میں مشترکہ گشت ہے۔ یہ ماسکو اور بیجنگ نے 17 سے 23 اکتوبر کو بحر اوقیانوس کے مغربی حصے میں مشترکہ پیٹرولنگ کی، اور دونوں ممالک کے جو جنگی جہاز تھے وہ ابنائے سوگارو سے گزرے جو جاپان کے مین لینڈ اور جزیرے کے درمیان واقع ہے، اور جاپان کی بحریہ نے حریف چین اور روس کے بحری بیڑے کی حرکات کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ تو معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، روس اور چین اب اپنے مسلز دکھا رہا ہے، چین انڈیا کو بھی دکھا رہا ہے اور براہ راست، اور روس جو ہے وہ دوسری جانب چین کے ساتھ مل کے۔ پھر ایک پچھلے دنوں امریکی بحری بیڑے نے روس کی سمندری حدود کی خلاف ورزی بھی کی تھی، جس کا شدید روسی وزارت دفاع نے اس کا غم و غصہ کیا، اور امریکی فوجی اتاشی کو طلب کر کے اپنی نہ صرف تشویش سے بلکہ اپنے غصے سے بھی آگاہ کیا کہ اگر آئندہ ایسا ہوا تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو جبکہ روس ایک اور بھی خبردار کر چکا ہے، اور وہ ہے کہ وسط ایشیائی ریاستوں میں اس نے کہا ہے کہ امریکی فوج کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی وسط ایشیائی ملک میں فوجی اڈے اس کو لینے دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے، اور ایک اور ٹیکہ لگا دیا ہے روس نے، اور وہ ایران کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کو پیغام کہ روسی صدر نے حزب اللہ کو ایک سیاسی قوت اور سیاسی کردار کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے، اور حزب اللہ کو ایک حقیقت تسلیم کر لیا ہے۔ تو یہ تھیں جی کچھ چیزیں جو کہ یقیناً انڈیا کے لیے بھی اچھی نہیں ہیں اور امریکہ کے لیے بھی اچھی نہیں ہیں، اور آہستہ آہستہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے جو پیرلل ان کے مد مقابل اتحاد بن رہا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی شکلیں ظاہر ہو رہی ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف جہتوں سے۔ تو یہ تھیں جی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔